बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाज़रीन व सामीन। आप सुन रहे हैं यलगार, जिसके मुसन्निफ़ हैं मोहतरम तारिक इस्माइल सागर साहब और मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद उनीब सलीमी। तो आइए बढ़ते हैं कहानी की जानिब। थोड़ी देर तक इधर उधर की बातें करने के बाद, शिराजी की हाँ में हाँ मिलाने के बाद, उसकी बातों के उसकी तवक्कुआत के ऐन मुताबिक जवाबात देने के बाद, वो डॉलर अपनी जेब में डाले जिस तरह यहाँ आया था उसी तरह चुपचाप वापस चला गया। कर्नल माइक से मुलाकात करने के बाद जब हमाद अल मंसूर पहुंचा तो उसका चाचा अबू नाफे और शाबान बेचैनी से उसके मुंतज़िर थे। कहाँ चले गए इतनी सुबह, और वो भी बगैर इतला दिए? अबू नाफे ने छुटते ही दरियाफ्त किया। कहीं नहीं मामू, बस ज़रा दोस्तों से मिलने गया था। आंखें मिलाए बगैर हमाद ने जवाब दिया। दोस्तों से मिलने या कुछ और करने? अबू नाफे ने मानी खेज नज़रों से उसकी तरफ देखते हुए पूछा। और मैं क्या करूँगा, आप तो जानते हैं यहाँ करने को और कुछ रहा ही नहीं। हमाद ने जवाब दिया। देखो बरखुरदार, मैं जानता हूँ तुम्हारी परवरिश जिस माहौल में हुई है वहाँ बुज़ुर्गों की बातों को ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती, लेकिन मेरी दरख्वास्त है कि इन हालात में अपनी आमदोरफ्त से हमें बाखबर रखो। तुम जानते हो कि मुझे भी तुमसे उतनी ही मोहब्बत है जितनी तुम्हारे बाप को। ऐन मुमकिन है मैं तुम्हें अच्छी सुलह दे सकूं। अबू नाफे ने कहा। ओ मामू, आप तो खामखा परेशान हो रहे हैं। आपको इस बात पर यकीन नहीं आता कि मैं अपने दोस्तों से मिलने गया था? हमाद ने अपने मामू को मुतमईन करना चाहा। तुम अपने दोस्तों को मिलने गए थे? कौन से दोस्त, मकामी या? अपनी बात को अधूरा छोड़कर उसने मानी खेज नज़रों से हमाद की तरफ देखा और हमाद ने ज़ोर से कहकहा लगाया। अच्छा, मैं आपकी बात समझ गया। बस यूं समझ लीजिए, असल में आपको तो इस बात का इल्म नहीं है। जब से मैं आया हूं अब्बू की रिहाई के लिए कोशिश कर रहा हूं। मैंने अमरीकियों से बात की थी और मैंने उन्हें बताया कि मेरे अब्बू सद्दाम के खिलाफ थे और उसी जुर्म में वो अबू गरीब जेल में सज़ा काट रहे हैं। उन्होंने मुझसे वादा किया था कि अब्बू के केस पर पूरी इंक्वायरी करेंगे। इंक्वायरी का नतीजा हासिल करने के बाद ही कोई फ़ैसला करेंगे। हमाद ने कहा। तो क्या किसी नतीजे पर पहुंच गए वो लोग? अबू नाफे ने अचानक उसकी बात काटी। आपके लिए खुशखबरी यह है कि उन्होंने फिलवक्त अब्बू को रिहा करने का फ़ैसला किया है। हमाद ने मुस्कुराते हुए अपने मामू को इतला दी। अच्छा? अबू नाफे ने हैरानगी और खुशी के मिले जुले तासुरात के साथ सवालिया अंदाज में हमाद की तरफ देखा। हाँ, यकीन कीजिए, और इंशाअल्लाह कल तक वो घर आ जाएंगे। हमाद ने पुरयकीन लहजे में जवाब दिया। या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है। अबू नाफे ने कहा। मेरे ख्याल में मुझे फौरी तौर पर तुम्हारी वालिदा को इतला देनी चाहिए। अबू नाफे ने अपनी बात मुकम्मल की। नहीं, अभी नहीं, प्लीज़ मामू, अभी नहीं, अभी आप ठहर जाइए। अब्बू आएँ, हम उन्हें यहीं पर बुलाएंगे। मेरे ख्याल में अब यहाँ हालात ठीक हो गए हैं और हम यहाँ रह सकते हैं। हमाद ने अपने मामू का जोश ठंडा करने की कोशिश की। अच्छा, तुम कहते हो तो ठीक है। मैं अब भी कहूँगा कि तुम्हारे अब्बू को भी मौसूल जाना चाहिए। हमाद के मामू ने अपनी राय पेश की। मैं आपका मतलब समझता हूँ मामू, लेकिन मसलहत और हालात का तकाजा ये है कि हम लोग बगदाद को छोड़कर कहीं ना जाएं। हमाद ने अबू नाफे से कहा। लेकिन क्यों? अबू नाफे ने फिर उसकी तरफ सवालिया अंदाज में देखा। अगर वो आज़ाद हो गए हैं तो अपनी मर्जी से कहीं आ जा क्यों नहीं सकते? देखिए मामू, आप जहाँ दीदा बंदे हैं, काफ़ी अरसे से अपने इलाके की पंचायत के चेयरमैन चले आ रहे हैं। आपसे ज़्यादा इस बात को कौन समझता है कि अमरीकियों ने भला अब्बू की रिहाई का फ़ैसला किया हो, लेकिन अभी उनके नज़दीक हम काबिल एतबार नहीं है। अगर रिहाई के 2-4 दिन बाद अब्बू यहाँ से चले गए या कहीं गायब हो गए तो ये लोग हम पर फ़ौरन शक करेंगे और उस शक के नतीजे में कोई भी बुरा हादसा हो सकता है। मैं ये चाहता हूँ कि अमरीकियों का एतमाद हासिल करें, इस बात में कोई शक नहीं। आप जानते हैं हमारा आखिर सद्दाम से क्या लेना देना। हमाद ने अपने मामू को समझाया। अच्छा, तो ये बात है। अबू नाफे ज़ेरे लब मुस्कुराया। ये कहो कि ये रिहाई नहीं है बल्कि पेरोल पे रिहाई है, और अमरीकियों ने यकीनन तुमसे इस बात की ज़मानत भी ली होगी। अबू नाफे ने कहा। इसके बगैर तो ये मुमकिन नहीं। मैंने उन्हें ज़मानत दी। मैंने उन्हें इस बात का यकीन दिलाया है कि मेरे अब्बू अमरीकियों के ख़िलाफ़ सद्दाम की हिमायत में कभी भी लड़ाई में हिस्सा नहीं लेंगे और ना ही उस लड़ाई का हिस्सा बनेंगे। कोई बुरी बात की मैंने? उसने सवालिया अंदाज में अपने मामू की तरफ देखा। नहीं भांजे, ठीक किया तुमने। वाकई तुम हमसे ज़्यादा समझदार हो और इसका सबूत तुम्हारे वालिद की रिहाई है।
اگر تم بھی میری طرح جذباتی ہوتے تو شاید کرنل صاحب ابھی جیل کی سلاخوں سے باہر نہ آ سکتے۔ چلو آؤ کھانا کھائیں۔ ابو نافع نے بے تکلفی سے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے کھانے کے کمرے کی طرف لے گیا۔ یہاں شعبان دسترخوان بچھائے ان کی آمد کا انتظار کر رہا تھا۔ دونوں کھانے کے بعد کچھ دیر تک باتیں کرتے رہے۔ اس کے بعد ابو نافع اس سے اجازت لے کر موصل روانہ ہو گیا۔ اس نے اس بات کا وعدہ کیا تھا کہ اگلے روز پھر واپس آئے گا، اور اس نے حماد کو یہ کہہ دیا تھا کہ کرنل صاحب کو جیسے ہی رہائی ملے اسے اطلاع دے دینا تاکہ وہ اس کی والدہ اور بہن کو لے کر بغداد آ جائے۔ میں تو چاہتا تھا کہ آپ ابو سے مل کر ہی جاتے، حماد نے کہا۔ نہیں بیٹا، مجھے آج رات ایک دو اہم تقریبات میں موصل میں شرکت کرنی ہے۔ تم جانتے ہو کہ میری وہاں سے غیر موجودگی ان حالات میں بھی کوئی برے نتائج پیدا کر سکتی ہے۔ اس وقت موصل کے حالات تکریت سے کچھ مختلف نہیں ہیں، اور ان حالات میں میرے جیسے بوڑھے کا نوجوانوں کے درمیان موجود رہنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ ابو نافع نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، انشاءاللہ تعالی ابو کے آنے کے بعد میں آپ کو شعبان کے ذریعے اطلاع پہنچا دوں گا۔ اور تمہیں شاید اس بات کا علم نہیں کہ سیٹلائٹ فون نے کام کرنا شروع کر دیا ہے، تم اس کے ذریعے بھی رابطہ کر سکتے ہو؟ ابو نافع نے حماد سے کہا۔ ہاں میں نے تو سنا تھا، لیکن ہمارے پاس سیٹلائٹ فون نہیں ہے، حماد نے جواب دیا۔ میں جانتا ہوں، مجھے علم ہے کہاں سے فون آتے ہیں، تو میں وہاں لے جاؤں گا۔ مارکیٹ میں 3-4 لوگوں نے یہ کام شروع کر دیا ہے۔ ان لوگوں نے سیٹلائٹ فون نصب کر لیے ہیں، وہ پیسے لے کر فون کروا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جو بھی طریقہ ممکن ہوا میں جلد از جلد آپ کو اطلاع کر دوں گا، حماد نے اس سے کہا۔ ابو نافع نے قہوے کا کپ خالی کیا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ایک مرتبہ پھر اس نے حماد سے بغل گیر ہونے کے بعد اسے دعائیں دیں، اسے کچھ احتیاط اور کچھ نصیحتیں کیں، اور اپنی کار تک آیا۔ اس میں وہ موصل سے یہاں تک پہنچا تھا، اب اسے اکیلا چلاتا ہوا موصل کی طرف جا رہا تھا۔ حماد نے اپنے ماموں سے بہت ضد کی کہ وہ شعبان کو اپنے ساتھ لے جائیں۔ اب شعبان کی یہاں کوئی ضرورت نہیں تھی۔ شعبان اور اس کے ماموں دونوں نے ہی اس بات سے انکار کر دیا تھا، اور شعبان ابھی اس گھر میں موجود تھا۔ عصر کی اذان بلند ہونے پر اس نے مسجد کا رخ کیا اور حسب معمول نماز کی ادائیگی میں مصروف ہو گیا۔ نماز ادا کرنے کے بعد جب اس نے سلام پھیر کر پچھلی صفوں پر نظر دوڑائی تو دوسری صف کے آخری کونے میں ابو حسام بیٹھا دکھائی دیا، اور ایک مسکراہٹ حماد کے چہرے پر پھیل گئی۔ وہ سمجھ گیا ابو حسام احتیاط کے تقاضوں کے پیش نظر اس سے گھر پر نہیں ملا تھا، شاید اس کے ماموں کے سامنے، شاید وہ اس سے ملاقات کرنا نہیں چاہتا تھا، یا شاید شعبان کے سامنے۔ دعا سے فارغ ہونے کے بعد تمام لوگ ایک ایک کر کے مسجد سے نکل گئے تو مسجد کے ایک کونے میں دونوں آپس میں بغل گیر ہو گئے۔ سناؤ، کیسی رہی آج کی ملاقات؟ ابو حسام نے پوچھا۔ بہت شاندار، آج کرنل مائک نے مجھے ایک اہم فیصلہ سنانے کے لیے بلایا تھا، حماد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تمہارے والد صاحب کی رہائی کا فیصلہ؟ ابو حسام نے اس کی خود ہی بات مکمل کر دی۔ ہاں، لیکن آپ کو اس بات کا علم کیسے ہوا؟ حماد نے حیرانگی سے پوچھا۔ میرے بھولے بیٹے، تم بہت سی ایسی باتیں نہیں جانتے جو اپنے دشمنوں کے متعلق ہم جاننے لگے ہیں۔ یہ لوگ کیا سوچتے ہیں، کیسے منصوبہ بندی کرتے ہیں، اور اس منصوبہ بندی پر پھر کس طرح عمل کرتے ہیں، اس کا اندازہ ہمیں ہونے لگا ہے۔ شاید تمہارے لیے بہت اچنبھے کی بات ہو، مجھے اس بات کا علم کیسے ہوا، لیکن میرے لیے معمول کی بات ہے۔ اصل میں جب تم نے کرنل مائک سے ملاقات کی تھی، اس نے اسی وقت یہ فیصلہ کر لیا ہوگا کہ تم اس کے کام کے بندے ہو، اور انہیں آج بغداد کے گلی کوچوں میں اپنے کام کے بندے چاہیے، خاص طور پر تم جیسے نوجوان جن کا تعلق اعلیٰ سوسائٹی سے ہو اور جو ان کے لیے یہاں رائے عامہ ہموار کر سکیں۔ وہ تم سے کام لینا چاہتے ہیں، اور اس کام کے بدلے تمہارے والد کی رہائی ان کے لیے بڑا سستا سودا ہے، کوئی مہنگا سودا تو نہیں ہے۔ وہ لوگ بڑے کامیاب سوداگر ہیں، تم سے کوئی اچھی ڈیل ہی کریں گے نا؟ حسام کی بات پر حماد نے کہا لگایا۔ دیکھیں شیخ، اس مرتبہ شاید یہ سوداگر غلط سودا کر بیٹھے ہیں، اس مرتبہ شاید ان کی بصیرت ان کو دھوکہ دے گئی ہے۔ ہاں، حماد نے سنجیدگی سے کہا، یہ تو ہے، آخر قدرت کا بھی ایک نظام ہوتا ہے نا، کیا کہتے ہیں اسے، مکافات عمل۔ ابو حسام نے اپنی بات کہہ کر معنی خیز نظروں سے حماد کی طرف دیکھا۔ تم جانتے ہو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے گھر موسیٰ علیہ السلام کو تربیت دلائی، ان کی پرورش کی۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ لوگ ہمارے ہی لوگوں کو ہمارے خلاف استعمال کر رہے ہیں، لیکن یہ بھی تو ممکن ہے کہ قدرت ان کے کیے کرائے پر پانی پھیر دے، اور جنہیں یہ اپنا سمجھ رہے ہیں وہی ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا یا شیخ، انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، حماد نے کہا۔ دیکھو بیٹا،
مجھے تمہارے جذبات کا اندازہ ہے، جس کیفیت کے تم شکار ہو میں اسے بھی اچھی طرح سمجھتا ہوں۔ ایک بات سے بہت محتاط رہنا، ہم اپنے سامنے والے دشمن کو للکارنے تک پیٹھ نہیں دکھاتے۔ ہم لڑنے والے دشمن کے خلاف بھلے وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو میدان نہیں چھوڑتے، لیکن پشت سے ہونے والا حملہ جان لیوا ہوتا ہے۔ یہ بات یاد رکھنا، اس بات کو کبھی ذہن سے نہ نکالنا کہ امریکیوں نے تمہیں بے لگام چھوڑ دیا ہے۔ یقیناً انہوں نے تمہارے ارد گرد کچھ لوگ تمہاری نگرانی پر معمور کر دیے ہوں گے۔ یہ لوگ تمہارے ہمدرد بن کر، تمہارے خیر خواہ بن کر تمہارے پاس آئیں گے، تم سے اس انداز میں بات کریں گے جس کی انہیں تربیت دی گئی ہے۔ ان کی لچھے دار باتوں میں ہرگز نہ آنا۔ یہی تمہارے امتحان کا وقت ہوگا، اور یہی وہ مرحلہ ہے، یہی وہ جان سوز مرحلہ ہے جسے تم نے مکمل ایمان و ایقان کے ساتھ طے کرنا ہوگا۔ ابو حسام نے اسے سمجھایا۔ آپ مطمئن رہیں یا شیخ، میں نے آپ سے کہا نا، انشاءاللہ میں ان کے لیے لوہے کا چنا ثابت ہوں گا، اور مجھے چبانے سے کرنل مائک کے دانت ٹوٹنے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا۔ مجھے اس بات کا تیقن ہے۔ حماد نے بڑے اعتماد سے جواب دیا۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ ابو حسام نے اسے آنے والے وقت سے متعلق کچھ ہدایات دیں، اور جس طرح خاموشی سے مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے آیا تھا اسی طرح خاموشی سے کہہ کر چلا گیا کہ آئندہ وہ خود حماد سے رابطہ کریں گے۔ حماد انتہائی ضرورت پر بھی ان سے رابطہ کرنے کی کوشش نہ کرے۔ اس نے حماد کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ انہوں نے اپنا ٹھکانہ تبدیل کر لیا ہے، اور جہاں اس کی پہلی ملاقات الزرقاوی سے ہوئی تھی اب وہاں شاید کوئی اور لوگ موجود ہوں، کیونکہ وہ گھر انہوں نے خالی کر دیا ہے۔ حماد جانتا تھا کہ یہ مٹھی بھر لوگ یہاں قابض افواج کے خلاف سرگرم ہیں۔ وہ انتہائی محتاط لوگ تھے اور اپنی دانست میں کوئی ایسی حرکت نہیں کرتے، کوئی ایسا قدم نہیں اٹھاتے تھے جو ان کے لیے نقصان کا باعث بنے۔ اس نے ابو حسام کی ہر ہدایت پر عمل کرنے کا اسے یقین دلایا، اور اس سے یہ اجازت لے لی کہ وہ اپنے والد کو کم از کم اعتماد میں لے سکے۔ یہاں کیوں نہیں، ہمیں امید ہے کرنل صاحب کی طرف سے ہمیں اچھا مشورہ ہی ملے گا، لیکن اس مرحلے پر میں معذرت خواہ ہوں کہ ہم ان سے ملاقات نہیں کریں گے، اور اس کا ہمیں کم اور انہیں زیادہ نقصان ہوگا۔ ابو حسام نے اس کو بتایا۔ ٹھیک ہے شیخ، جیسے آپ کی مرضی۔ دونوں نے گرم جوشی سے مصافحہ کیا اور ایک دوسرے کو فی امان اللہ کہہ کر اپنا اپنا راستہ ناپا۔ شیرازی نے حسین کے جانے کے بعد کافی دیر تک اپنی فتح کا جشن منایا۔ اپنے حواریوں کے ساتھ اس نے محفل ناؤ نوش سجائی اور انہیں بتایا کہ وہ بہت جلد جھنڈے والی کار میں بیٹھ کر بغداد کی سڑکوں پر گھوما کرے گا۔ اس کے تمام ساتھی اس سے بھی زیادہ بے غیرت اور بے ضمیر تھے۔ ان کے لیے شیرازی کا ساتھ دینے کا سوائے اس کے اور کوئی مقصد نہیں تھا کہ شیرازی کے ساتھ مل کر وہ آنے والی زندگی میں گل چھڑے اڑا سکیں اور موج مستی کر سکیں۔ ان کی زندگی کا یہی مقصد تھا۔ شام تک وہ بے سدھ ہو کر لیٹا رہا۔ شام کے بعد نہا کر تازہ دم ہوا، اور اب اپنے محافظوں اور حواریوں کو کوئی اطلاع دیے بغیر وہ چپ چاپ اپنے گھر کے بغلی دروازے سے باہر نکل آیا۔ شیرازی یہ بات جانتا تھا کہ اس کھیل میں اسے احتیاط برتنا ہے۔ اسے خود کو محفوظ رکھنے کے لیے تمام راز اپنے تک محدود رکھنے ہیں۔ اگر اس نے کسی اور کو رازدار بنا لیا تو عین ممکن ہے کہ اس کا وہی رازدار اس کے لیے مستقبل میں کوئی نیا عذاب نہ کھڑا کر دے۔ یہی سوچ کر اس نے حسین کے گھر ہونے والی دعوت کی خبر اپنے ساتھیوں کو نہیں دی تھی، اور اس کے ساتھی یہ بات جان چکے تھے کہ جو بات شیرازی انہیں نہ بتانا چاہے اگر وہ اصرار کریں تو شیرازی اس کا غلط مطلب لیتا ہے اور اس کے غلط نتائج بھی نکل سکتے ہیں۔ وہ اپنے ہر ایسے ساتھی پر شک کرنا شروع کر دیتا تھا جو اس سے کوئی بھی سوال کرے۔ اسے سوال کرنے والے لوگ پسند نہیں تھے۔ وہ اپنی بات بتا کر اپنے احکامات سناتا، صرف عمل کروانا چاہتا تھا۔ جو لوگ اس کی ذات کے متعلق متجسس ہوں وہ ان لوگوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا تھا۔ شیرازی اپنے گھر سے ایک عام عراقی کی طرح نکلا تھا۔ جو مخصوص اس کی شناخت تھی وہ اس نے اپنے گھر پر رہنے دی تھی، اور عراق کے عام شہری کی طرح سڑکوں پر مٹر گشت کرتا ہوا مخصوص گلیوں سے گھوم کر اس ٹیکسی سٹینڈ تک آ گیا تھا۔ یہاں سے اسے ٹیکسی میں بیٹھ کر حسین کے گھر جانا تھا۔ حسین کا گھر یہاں سے 2-2.5 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا، اور وہ چاہتا تو یہ فاصلہ پیدل بھی طے کر سکتا تھا، لیکن محض یہ دیکھنے کے لیے کہ اس کا تعاقب تو نہیں کیا جا رہا اس نے خاص گلیوں کے چکر لگائے تھے اور اب کافی تھکاوٹ محسوس کرنے لگا تھا۔ شیرازی نوجوانی میں اپنے علاقے کا مانا ہوا پہلوان اور شاذور تھا۔ ایتھلیٹکس کے کئی مقابلوں میں اس نے انعامات حاصل کیے ہوئے تھے، لیکن یورپ کی زندگی اور شراب و شباب کی محفلوں نے اسے اندر سے کھانا شروع کر دیا تھا، اور اس کا دم خم اب ختم ہوتا جا رہا تھا۔ اس کا جسم جس طرح اس کے احکامات کی اطاعت کرتا تھا
اب اس کے اعضاء اس طرح اس کے احکامات بجا لانے سے قاصر تھے۔ ٹیکسی میں بیٹھ کر وہ حسین کے محلے سے کچھ دور اتر گیا۔ اب وہ پیدل چلتا ہوا اس کے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ یہاں حسین قیام پذیر تھا۔ مغرب کی نماز ہو چکی تھی اور وقت سے کچھ پہلے محض اس لیے وہاں حسین کے گھر پہنچ گیا تھا کہ اس بات کا جائزہ لے لے کہ کہیں پہلے سے اس کے لیے کوئی جال تو نہیں بچھایا گیا۔ حسین کے گھر کے دروازے پر شیرازی نے دستک دی تو حسین نے خود ہی دروازہ کھولا اور اسے اس وقت اپنے سامنے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اہلاً و سہلاً مرحبا، اس نے شیرازی کے چہرے پر نظر پڑتے ہی خود کو نارمل کرتے ہوئے کہا۔ شکراً، شیرازی نے کہا اور مکان کے اندر داخل ہو گیا۔ آپ اس وقت؟ چلتے چلتے حسین نے پوچھا۔ میں اس علاقے میں کسی کام سے آیا تھا، مغرب کی نماز یہیں میں نے ادا کی اور سوچا کہ اب گھر واپس کیا جاؤں۔ تم تو جانتے ہو مغرب کے بعد کرفیو لگ جاتا ہے اور ان اوقات میں گھر سے نکلنا مسائل بھی کھڑے کر سکتا ہے۔ تم سناؤ، تمہارے دوست تو پہنچ گئے ہوں گے؟ میں نے انہیں عشاء کے بعد آنے کا وقت دیا تھا۔ یہاں ہمارے علاقے میں امریکی فوجی دور دور تک بھی دکھائی نہیں دیتے۔ یہاں مین سڑک کافی فاصلے پر ہے اور مجاز محلہ بھی خاصا پرامن ہے، اس لیے یہاں اس کرفیو کا کسی کو علم نہیں ہوا اور عشاء کے بعد بھی کاروبار زندگی چلتا رہتا ہے۔ حسین نے جواب دیا۔ چلو یہ تو بہت اچھی بات ہے، کم از کم اس طرح ہم اطمینان سے تو بیٹھ سکیں گے۔ وہ دونوں چلتے ہوئے اس کمرے کی طرف آئے جو حسین نے اس کے استقبال کے لیے سجا رکھا تھا۔ کھانے کا بندوبست میں نے قریبی مکان میں کیا ہے۔ اصل میں میرے گھر والے یہاں نہیں ہیں، میری والدہ اور بہنیں گاؤں جا چکی ہیں۔ جس روز امریکی فوجیں یہاں بغداد میں آئی تھیں اس کے اگلے روز ہی وہ یہاں سے چلی گئی تھیں۔ ہم لوگ بصرہ کے رہنے والے ہیں اور وہاں رہ کر زیادہ خوشی محسوس کرتے ہیں، حسین نے اسے بتایا۔ ہاں اچھی بات ہے، ان حالات میں ہماری ماؤں بہنوں کو یہاں رہنا بھی نہیں چاہیے۔ یہاں تو ہماری زندگیاں داؤ پر لگی ہوئی ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تم تو جانتے ہو یہ لٹیرے کسی قانون اور ضابطے کے پابند نہیں، یہ تو اپنا کام کرتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ ان کے سامنے ان کی ماں موجود ہے یا بہن، شیرازی نے جواب دیا۔ ہاں بس صورتحال تو ایسی ہی ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم کرے۔ بہرحال ہمارے لیے تو خوشی کی بات یہ ہے کہ آپ جیسا درد مند یہاں آیا اور اس نے ہمارے جذبات کو، ہمارے احساسات کو زبان دی۔ آپ نے ہمارے درد کو محسوس کیا اور ہمارے لیے ایک راہ عمل متعین کی۔ میں نے آپ سے مل کے آنے کے بعد اپنے دوستوں سے ملاقات میں آپ کا تعارف انہیں کرا دیا تھا اور انہیں ان مقاصد سے بھی آگاہ کر دیا تھا جو آپ کا مقصود ہیں، حسین نے کہا۔ پھر؟ شیرازی نے بے چینی سے پوچھا۔ پھر کیا، تیار ہو گئے؟ شیرازی صاحب سب کچھ اپنی جگہ، لیکن اس درد اور ان حالات میں امریکی ڈالر کتنی کشش رکھتے ہیں اس بات کا اندازہ ہم سے زیادہ کون کر سکتا ہے؟ آپ جانتے ہیں نا ہم یہاں کیسے زندگی جی رہے ہیں، ان حالات میں پیسوں کی کتنی ضرورت ہوتی ہے، اس بات کا علم ہے نا آپ کو؟ حسین نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ کیوں نہیں ہے، اس طرف سے بے فکر رہنا۔ میں نے کہا نا ہم ایک بڑے کاز کے لیے میدان میں اترے ہیں۔ میں اپنی ساری زندگی اور ساری دولت اس عظیم کاز کے لیے وقف کر چکا ہوں۔ مجھے عراق پر اپنے مکتبہ فکر کے لوگوں کی حکومت چاہیے۔ مجھے ملے یا نہ ملے میرا کیا ہے، اپنا کام مکمل کر کے میں پھر یورپ واپس چلا جاؤں گا، لیکن میں نہیں چاہتا کہ ہم گزشتہ 50 سال کی طرح آئندہ 50 سال بھی غلامی کی زندگی جئیں۔ میری بات سمجھتے ہو نا؟ شیرازی نے بڑے لیڈرانہ انداز میں حسین کی طرف دیکھا۔ جی ہاں، اب مجھ سے زیادہ کون آپ کی بات سمجھے گا؟ گو کہ حسین نے زومانی بات کی تھی، لیکن عقل کا اندھا شیرازی اس کی بات کی تہ تک نہ پہنچ سکا اور اب وہ نوجوانوں کا منتظر تھا جنہوں نے تھوڑی دیر بعد آ کر اس کی اطاعت کر کے اس کے احکامات کی تعمیل میں تخریب کاری کا بازار گرم کرنا تھا۔ حسین اس کے لیے قہوہ بنا کر لے آیا۔ آپ قہوہ پیجئے، معافی چاہتا ہوں اس وقت آپ کو پیش کرنے کے لیے کوئی مشروب نہیں، حسین نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ کوئی بات نہیں، اس کا بندوبست بھی ہو جائے گا، بے فکر رہو، میں کل ہی آپ کے پاس 8-10 بوتلیں پہنچا دیتا ہوں، جی بھر کے پینا اور اپنے ساتھیوں کو بھی پلانا، آج کل نوجوانوں کی یہ ضرورت ہے، اور ہم تو ویسے بھی بہت آزاد خیال لوگ ہیں، آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا اس بات کا۔ شیرازی مسکرایا۔ کیوں نہیں، اور صوفے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ تم بھی پیو نا، شیرازی نے پیالی میں قہوہ انڈیلتے ہوئے حسین سے کہا۔ نہیں شیخ، میں ذرا ساتھ والے گھر تک جا رہا ہوں، باہر یہاں میرے 2 ساتھی آپ کی حفاظت کے لیے موجود ہیں۔ میں ساتھ والے گھر تک جا رہا ہوں جہاں کھانا ہمارے لیے تیار ہو رہا ہے، میں کھانا لے کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہی آپ کے پاس حاضر ہو جاؤں گا۔ اصل میں یہ سب لوگ مل کر کھانا تیار کر رہے ہیں، آپ جانتے ہیں نا اب ہماری خواتین تو ہمارے ساتھ رہی نہیں، یہ کام بھی ہمیں خود ہی کرنا پڑتا ہے، حسین نے اسے مطمئن کرنے کے لیے کہا۔
ہاں ہاں، کیوں نہیں بھائی، نوجوان ہو تم، آخر اب سب کچھ تم نے کرنا ہے۔ حسین نے اس کی طرف مسکرا کر دیکھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ قہوے کی پیالی ہاتھ میں پکڑے دل ہی دل میں آنے والے وقت سے پیدا ہونے والے نتائج سے سرشار ہوتے ہوئے ایک سرشاری کی کیفیت میں شیرازی نے اپنے ہونٹوں سے پیالی لگا لی اور بوند بوند کر کے اسے اپنے معدے میں انڈیل لیا۔ اس کے بعد اس نے دوسری پیالی بھرنے کے لیے فنجان کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اسے اپنا ہاتھ بے حس ہونے کا احساس ہوا۔ یہ کیا؟ اس نے چاہا کہ اپنے ہاتھ کو حرکت دے، لیکن ہاتھ نے اس کے دماغ کی اطاعت سے انکار کر دیا۔ شیرازی نے دوسرا ہاتھ ہلانا چاہا، وہ بھی بے حس و حرکت تھا۔ آہستہ آہستہ اس کی حسیات ایک ایک کر کے دم توڑ رہی تھیں۔ بالآخر اس کی گردن ڈھلکی اور اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے وہ بے ہوش ہو گیا۔ جب چھت پر لگا پنکھا شیرازی کو بند ہونے کے باوجود تیزی سے گھومنے کا احساس ہوا، اس کی آنکھوں نے آخری منظر یہی دیکھا۔ سامنے والا دروازہ کھول کر حسین اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ اندر آیا تھا۔ یہ لوگ اس کی طرف دیکھ رہے تھے اور ان تینوں کی شکلیں موت کے ان فرشتوں کی طرح دکھائی دے رہی تھیں جو شیرازی کی جان نکالنے کے لیے آئے ہوں۔ شیرازی کی آنکھیں بند ہو چکی تھیں، وہ لمبے لمبے سانس لے رہا تھا۔ آنے والے دونوں نوجوانوں نے حسین کی طرف دیکھا اور ان میں سے ایک نوجوان نے، جس کا قد شیرازی سے خاصا زیادہ لمبا تھا، اسے اٹھا کر ایک تھیلے کی طرح اپنے کندھے پر ڈالا اور گھر کے صحن میں لے آیا۔ یہاں موجود پہلے سے ایک ٹوٹی پھوٹی اسٹیشن ویگن میں، جس پر سرخ رنگ کی لائٹ لگی تھی، جس کے بائیں حصے کو سفید پینٹ کرنے کے بعد اس پر الشفا لکھ کر کسی ہاسپٹل کا نام لکھا گیا تھا۔ اگلے 3 منٹ کے بعد یہ ایمبولینس اپنے بے ہوش مریض شیرازی کے ساتھ بغداد کی سڑکوں پر بھاگتی ہوئی امریکی بختر بند گاڑیوں اور ٹینکوں کے درمیان میں سے ان کے زر خرید غلام کو اغوا کر کے لے جا رہی تھی۔ اس سفر کا اختتام بغداد کے نواحی علاقے میں ہوا۔ یہاں پہلے سے ایک چھوٹا ٹرک ان کا منتظر تھا۔ چھوٹے سائز کے ٹرک دراصل ارد گرد کے علاقوں میں رہنے والے قبائلیوں کے تھے، جن پر وہ اپنے مویشی لاد کر شہر میں فروخت کرنے کے لیے لایا کرتے تھے۔ آج بھی وہ ایک انسان نما درندے کو ایک ٹرک میں لاد کر اپنے گاؤں کی طرف جا رہے تھے۔ اپنے کسی مریض کو ٹرک پر منتقل کرتے ہی ایمبولینس واپس بغداد کی طرف گھوم گئی اور اگلے آدھے گھنٹے بعد جہاں سے چلی تھی وہیں پہ واپس پہنچ گئی۔ اس مرتبہ اس ایمبولینس میں اس کے دونوں ساتھی موجود تھے، لیکن حسین نہیں تھا۔ حسین اپنے مہمان کے ساتھ اس علاقے کی طرف جا رہا تھا جو اب شیرازی کی پناہ گاہ بننے والا تھا۔ بڑے اطمینان سے تینوں نے ایک دوسرے سے مصافحہ کیا۔ اس کے دونوں ساتھی اب اپنے ٹھکانے پر پہنچ گئے تھے۔ اپنے ٹھکانے پر پہنچنے کے بعد انہوں نے اس گھر میں موجود پینٹ کی بڑی بڑی رنگدار بندوقیں تھامیں۔ اگلے 10 منٹ میں اس ایمبولینس کا رنگ بدلنے کے بعد اسے دوبارہ اسٹیشن کار کی شکل دے دی گئی تھی۔ اندر موجود اسٹریچر کی بجائے سیٹیں رکھ دی گئی تھیں اور جعلی نمبر پلیٹ اتار کر اس پر اصلی نمبر پلیٹ بھی لگا دی گئی تھی۔ شیرازی کافی دیر تک گہری نیند سوتا رہا۔ اسے ہوش آیا تو ایک بڑے کمرے میں، جس کے ایک کونے میں بیڈ اور دوسرے میں کرسیاں لگی ہوئی تھیں، وہ کمبل اوڑے سو رہا تھا۔ بیدار ہو کر اس نے سب سے پہلے اپنے آپ کو اس بات کا یقین دلایا کہ وہ واقعی زندہ ہے۔ اب اس کا ذہن کام کرنا شروع ہو گیا تھا اور اسے اس بات کا بھی علم ہو گیا تھا کہ اس کے ساتھ کچھ عرصہ پہلے کیا قیامت گزری ہے۔ وہ یہ بات سمجھ گیا تھا کہ حسین نے سارا ڈرامہ اسے اغوا کرنے کے لیے رچایا تھا۔ اس کامیابی سے کل کا ایک نوجوان چھوکرا اسے اس کی پناہ گاہ سے نکال کر یہاں تک لے آیا تھا۔ یہ احساس بھی اس کے لیے بڑا تکلیف دہ تھا۔ اس نے ساری زندگی جوڑ توڑ میں، سازشوں میں اور زندگی کا آخری حصہ امریکی غلامی اور غداری میں گزارا تھا، لیکن اسے اس بات کا اندازہ کبھی نہیں ہوا کہ وہ اتنی جلدی بے وقوف بھی بن جائے گا۔ کاش میں نے آنے سے پہلے اپنے خادموں کو اس بات کی اطلاع بھی کر دی ہوتی کہ یہ لوگ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں، میں کہاں جا رہا ہوں۔ اس نے یہ سوچا اور پاؤں لٹکا کر مسحری پر بیٹھ گیا، پھر اٹھ کر دروازے کی طرف چلنا شروع کیا۔ شاید ابھی اس مشروب کا اثر باقی تھا جس نے اس کے معدے میں پہنچ کر اس کے 14 طبق روشن کیے تھے۔ دوبارہ پھر وہ مسحری پر بیٹھ گیا۔ اس مرتبہ دروازہ کھلا تو سامنے سے ابو حسام، حسین اور زرقاوی اندر آتے دکھائی دیے۔ زرقاوی کی شکل پر نظر پڑتے ہی اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کی دونوں آنکھوں سے نکلتی ہوئی برقی رو اس کے سارے جسم میں سرایت کر گئی ہو۔ اسے اس بات کا علم نہیں تھا کہ یہ ابو زرقاوی ہے، اسے اس کا بھی علم نہیں تھا کہ یہ لوگ کہاں سے آئے ہیں، لیکن وہ یہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ یہ لوگ اسے یہاں کسی نیک مقصد کے لیے اٹھا کر نہیں لائے۔ اس کے ساتھ جو کچھ ہونے جا رہا ہے وہ اس کے تصور سے بھی زیادہ بھیانک ہوگا۔
آپ کو خاصی تکلیف اٹھانے کے بعد یہاں پہنچانا پڑا، جس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں۔ ابو حسام نے شیرازی کی طرف دیکھ کر طنزیہ لہجے میں کہا، کون ہو تم لوگ؟ ہم تمہاری طرح کے انسان ہیں، مسلمان ہیں، عراقی ہیں، لیکن ہم میں اور تم میں ایک فرق ہے۔ تم جن کے زر خرید غلام ہو، ہم ان کی غلامی سے نجات حاصل کرنے کے لیے ان سے لڑ رہے ہیں۔ ابو حسام نے جواب دیا۔ زرقاوی اور حسین ابھی تک خاموش کھڑے تھے۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، کیا بات کر رہے ہو تم؟ جانتے ہو مجھے؟ میرا نام شیرازی ہے، شیرازی۔ 10 سال سے زیادہ میں ملک سے باہر رہا ہوں، صدام کے دشمنوں میں شمار ہوتا ہے میرا، اور میں یہاں اپنے لوگوں کی شدید خواہش پر واپس آیا ہوں۔ یہ لوگ بہت عزت کرتے ہیں میری، پوجتے ہیں مجھے، دیوتاؤں کی طرح پوجتے ہیں مجھے۔ جب انہیں علم ہوگا کہ تم لوگ اغوا کر کے لے آئے ہو، تم مجھے تو جانتے ہو، وہ بغداد کے گلی کوچوں کو آگ لگا دیں گے، سارے شہر کو تہس نہس کر کے رکھ دیں گے۔ اس نے بڑے غصے سے جواب دیا، میرے خیال میں ابھی تک اس کے ذہن پر قیادت کے اثرات سوار ہیں۔ حسین اس وقت ابو حسام سے مخاطب تھا، تمہیں تو میں کبھی نہیں چھوڑوں گا، کبھی نہیں۔ ایک مرتبہ یہاں سے زندہ بچ کے چلا گیا تو تم کبھی نہیں جی پاؤ گے۔ یاد رکھنا، تم نے ہی بھڑکتی ہوئی آگ میں ہاتھ ڈالا ہے، جل جاؤ گے تم، خود تو جلو گے ہی، اپنے ساتھ ہزاروں لوگوں کو بھی جلا کر راکھ کر دو گے۔ شیرازی نے دھمکی دینے کے انداز میں حسین سے کہا، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ تمہیں یہاں سے زندہ واپس نہیں جانا چاہیے۔ اس مرتبہ زرقاوی نے طنزیہ انداز سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ وہ ابھی تک خاموشی سے صرف حالات کا جائزہ لے رہا تھا، اور اس کے ساتھ ہی یہ بات جانتے تھے کہ زرقاوی بولنے سے بہت اجتناب کرتا ہے۔ وہ عام حالات میں اپنا چہرہ اپنے ساتھیوں کے سامنے بھی جھکا کر رکھتا تھا، اور گفتگو میں تو بہت ہی زیادہ احتیاط کرتا تھا۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ کون ہو تم؟ میں تمہیں نہیں جانتا۔ بڑے نفرت سے اور غصے سے شیرازی نے کہا۔ شاید وہ مکمل ہوش میں آ چکا تھا اور اس کا غصہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ تم اسے نہیں جانتے، یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن ہم تمہیں اچھی طرح جان گئے ہیں شیرازی، ابو حسام نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، اور ہم یہ بات اچھی طرح جان گئے ہیں کہ گزشتہ دنوں امام بارگاہ پر جو حملہ ہوا وہ کس نے کیا تھا۔ تمہیں شرم نہیں آتی کہ چند ٹکوں کے لیے اتنی بے ضمیری پر اتر آئے ہو؟ کتنے گھٹیا آدمی ہو تم۔ جانتے ہو تمہارے ساتھیوں کی فائرنگ سے 3 معصوم بچے مارے گئے۔ کیا ملا تمہیں؟ کیا تمہارے ہی ورگلانے پر ہمارے اہل تشیع بھائی اٹھ کھڑے ہوئے؟ تم کیا انہیں بے وقوف سمجھتے ہو؟ ہم صدیوں سے اکٹھے زندگی گزار رہے ہیں، ہم نے یہ جاننے کی بھی کوشش نہیں کی تھی کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ ہم سب مسلمان ہیں، اور تمہیں یہ بات سن کر شاید خوشی نہ ہو کہ جن لوگوں کی نمائندگی تم کر رہے ہو وہ ہم سے پہلے ہی جہاد کا آغاز کر چکے ہیں۔ وہ ہم سے زیادہ شدت سے اس بات کے متمنی ہیں کہ قابض فوجیں عراق سے نکلیں اور ہم اپنی قسمت کا خود فیصلہ کریں۔ تمہیں شرم آنی چاہیے، لیکن نہیں، تمہیں بھلا شرم کیوں آئے گی؟ تمہارا ضمیر تو بہت عرصہ پہلے کسی کے پاس گروی ہے، تم تو خود زر خرید غلام ہو۔ تم سے بہتر تو وہ لوگ ہیں جو صدام کی غلامی میں عراق میں زندہ رہے۔ صدام کی غلامی ان لوگوں کی غلامی سے بہرحال بہتر تھی جو کہ تمہارے آقا بنے ہوئے ہیں۔ ابھی تمہیں اس بات کا احساس نہیں ہوا کیا؟ ابو حسام نے پھاڑ کھانے والے لہجے میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیا کہنا چاہتے ہو؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے تمہیں کسی نے ورگلا دیا ہے، شاید اس نوجوان نے، کیا نام ہے اس کا، حسین نے۔ شاید اس نے میرے متعلق تمہیں کوئی غلط خبر دی ہے۔ میرا دماغ خراب ہے کیا میں اپنے لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے مرواؤں گا؟ اپنے بندوں سے اپنے لوگوں کو مرواؤں گا، ان پر گولیاں چلواؤں گا؟ شیرازی نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے چیخ کر کہا، بہت شاندار اداکاری کر لیتے ہو، تمہیں تو کوئی فلمی اداکار ہونا چاہیے تھا۔ بڑا غلط میدان منتخب کیا ہے تم نے اپنے لیے۔ ارے تم تو بہت اچھے اداکار بن سکتے تھے، تم کس کام میں پڑ گئے؟ ابو حسام نے مسکراتے ہوئے کہا۔ زرقاوی خاموشی سے کرسی پر بیٹھ کر ان کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس نے کوئی دوسری بات نہیں کی تھی، اور حسین کچھ فاصلے پر ہاتھ میں کلاشنکوف پکڑے کھڑا تھا۔ میں پھر کہتا ہوں تم لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی ہے۔ اس مرتبہ شیرازی نے قدرے چیخ کر یہ بات کہی تھی۔ خاموش! اگر تم بے وقوف یہ سمجھتے ہو کہ اس طرح اونچا بولنے سے تم ہمیں اپنی بات کا قائل کر لو گے تو تم سے بڑا احمق شاید اس شہر میں اور کوئی نہ ہو۔ ہم کوئی بھی قدم تحقیق اور تفتیش کے بغیر نہیں اٹھایا کرتے۔ تمہیں شاید اس بات کا علم نہیں ہے کہ جن لوگوں نے اس گھناؤنی واردات میں حصہ لیا تھا تمہارے احکامات کی تعمیل میں، ان میں سے ایک اس وقت ہمارے پاس موجود ہے۔ ابو حسام نے اچانک اس کے اعصاب پر زوردار ہتھوڑا برسایا۔ کون ہے تمہارے پاس؟
کون ہے وہ؟ لاؤ لاؤ اسے میرے سامنے، لاؤ اسے میرے سامنے۔ شیرازی نے قدرے گھبراہٹ میں اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ دیکھ لو، اس کے بعد شاید تمہارے پاس کچھ اور کہنے کی گنجائش باقی نہ رہے، ابو حسام نے کہا۔ شیرازی کو اپنا حلق خشک ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ اچھا، تم اسے میرے سامنے لاتے کیوں نہیں؟ اسے لاؤ نا میرے سامنے۔ گھبراہٹ شیرازی کے لہجے میں بخوبی نمایاں تھی۔ اس کا لہجہ اس بات کی چغلی کھا رہا تھا کہ وہ ان لوگوں ہی سے نہیں، خود سے بھی جھوٹ بول رہا تھا۔ اس بات کا اندازہ اسے بخوبی ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے، تمہارا یہ شوق بھی پورا کیے دیتے ہیں۔ حسین، جاؤ اسے لاؤ۔ حسین مسکرایا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ مزید اقساط سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز کے متعلق نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کرتے رہیں۔